सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समीर इब्राहिम साहब। कोरोना की जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है और बाय द एंड ऑफ एवरी डे ये सीरियस होती जा रही है, लेकिन इसी तरह जो सियासत की सूरत हाल है वो भी काफ़ी सीरियस होती जा रही है। कुछ लोग तो मुझे लगता है आईसीयू में पहुंचने वाले हैं, राब्ते भी किए जा रहे हैं। कुछ इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी समीर साहब। जी अलीना, आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि राजनीति, पॉलिटिक्स, इक़्तिदार, ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी ग्रिप में इस तरह से ले लेती हैं। अभी एक तरफ देखें, कोरोना पूरी दुनिया में मौत का रक्स जारी है और अल्लाह का ये शुक्र है कि हमारे यहाँ तो इतनी तबाहकारी नहीं हुई, लेकिन गुज़रते दिनों के साथ अगर हम देखते हैं तो जो नंबर है कोरोना पेशेंट्स का वो बढ़ता जा रहा है और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। एहतियात मैं हर प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ और करता रहूँगा कि आप प्लीज़ एहतियात करें। ये बहुत बुरी बीमारी है। मैं इतने मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जो न्यूयॉर्क में थे, अमेरिका में थे, वो मैंने फेसबुक पे और देखा है सोशल मीडिया पे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए कोरोना इस बीमारी की वजह से। उनमें से कई तो बहुत यंग थे। बस अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, आप पर रहम करे और इस दुनिया पर रहम करे। तो प्लीज़ आप जो हैं एहतियात ज़रूर कीजिए। और फिर इसके साथ साथ मैं हमारे ARY वो चैनल था जिसमें मैं पहले काम करता रहा, इस्लामाबाद ब्यूरो, अब वो उन्होंने हिफाजती इक़दाम के तहत बंद किया। ये बड़ा अच्छा फैसला सलमान इकबाल साहब का, इसलिए टेस्ट भी कराया आज कि 20 लोगों के जो पहले इब्तदाई टेस्ट हुए तो उसमें से 8 पॉजिटिव आए। तो उसमें कुछ कैमरामैन थे, DSNG ऑपरेटर से। बहरहाल हमारे दोस्त साबिर शाकिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन अब्दुल कादर जो रिपोर्टर है ARY का, यंग बच्चा और बड़ा मेहनती, अल्लाह ताला उसे अपनी हिफाजत में रखे, उसका टेस्ट जो मुझे इत्तला मिली है वो पॉजिटिव आया। बाकी भी सब हमारे दोस्त हैं। बहरहाल अल्लाह ताला वो मेरा वो चैनल है जिसमें मैं पहले काम करता रहा और बड़े अच्छा उनके साथ मेरा एक रिलेशनशिप है सबके साथ। खुदा रहम करे, सब पर रहम करे, लेकिन बतौर ख़ास मेरा जी चाह के मैं इसका जिक्र करूँ। अरशद शरीफ साहब भी ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से रखे। काशिफ अब्बासी साहब को भी खैरियत से रखे। बड़े ज़बरदस्त लोग हैं ये और बहुत सारे लोगों की फिर ये आंखों में खटकते भी हैं, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं, जिस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। और अब आ जाते हैं जो बात आपने कही अलीना, बात ये है कि सियासत वाकई बड़ा बेरहम खेल है। इसमें कोई किसी का दोस्त नहीं है और ये जो बयानियाँ हैं जिसके लिए पाकिस्तान की सियासत एक ऐसी अजीब सियासत है कि ये जो बयानियाँ जिसके लिए आप अपनी जान तक दे देते हैं, अगर आपको ये अंदाज़ा हो कि इक़्तिदार इससे नहीं मिलने वाला तो आप बिल्कुल उससे पीछे हट जाते हैं। जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है इस वक्त, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी उसी कश्ती में सवार है। मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त जो फ़ौज के साथ जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के इदारों के साथ जो ताल्लुकात हैं, एक रेस लग चुकी है। और वो लोग जो माजी में बहुत सख्ती से बयान देते थे पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ और कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, और वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ वो भी हमें अब कुछ इस किस्म की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आपको मैं आज वो सारी गुफ्तगू हम सुनवाएंगे नाज़रीन को भी। सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा माजी में ले जाऊँगा आपको। एक दो गुफ्तगू नवाज़ शरीफ साहब की मैं आपको सुनवाता हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून का यानी यू विल रिफ्रेश योर मेमोरीज कि नून लीग का बयानिया क्या था पाकिस्तान के इदारों के बारे में, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ क्या कहते थे, ज़रा सुनवाइए जी। वो पहले एक शॉर्ट सुनवा दें। तो ये आपने गुफ्तगू सुन ली, ये मैंने आपकी मैं मेमोरीज को रिफ्रेश कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि इलेक्शन किस तरह लड़ा गया। और फिर वो जिक्र हो रहा है शहबाज शरीफ साहब का, जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारी तो बात तय थी, काबीना भी ऑलमोस्ट तय हो चुकी थी, लेकिन बस किसी वजह से वो नहीं हुआ। मैं वो आज कल भी हमने इसी पे प्रोग्राम किया था, लेकिन मज़ीद फैक्ट्स हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, आपको ज़रा बताते हैं कि सियासत है क्या। अब नवाज शरीफ साहब की एक दूसरा शॉट है, ज़रा वो भी सुनवा दें। ये उल्टी गंगा नहीं बहने देंगे।
اور آپ یہ مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہ سن لیا کہ وہ کس کو مخاطب ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. یہ تھا بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا. اور جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی اور طاقتور حلقوں سے گفتگو ہوئی، کابینہ کے نام تک فائنل ہو گئے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو بیانیہ تھا نواز شریف صاحب کا، اس کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں ہوا. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے پہلی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ وہ جو بیانیہ تھا، اور دیکھیں اس بات کے لیے انہوں نے چنا سہیل وڑائچ صاحب کو ہے. سہیل وڑائچ صاحب کی زبانی یہ بات ہے کہ چوائس لگ رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے، اور یہ بھی طے ہو رہا تھا کہ جو اگلا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی، اور اگلی جو حکومت ہے وہ یہ شہباز صاحب ہی بنائیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. اچھا، اب اس کے بعد کل بھی ہم نے یہ سٹوری کی کہ جو ہاکس تھے، جس وقت دسمبر میں وہ تعیناتیوں کا معاملہ آیا اور اس میں ووٹ دینے کی ضرورت آئی، تو مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی کمیٹی اور ان کی جو پارٹیوں کے اجلاس تھے، اس کی جو انسائیڈ سٹوریز آئیں، اور پھر لوگوں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نے اس وقت یہ ووٹ دینا ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بیانیہ دیا، یہ بیانیہ کیوں آپ نے دیا. اس پر بڑی مخالفت مسلم لیگ نون کے اندر، بڑی گفتگو، سب کچھ کہ جناب یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں، جو پاکستانی فوج کے سربراہ کا تقرر ہے اس کے حوالے سے ہم پہلے جس وقت یہ اناؤنس ہوا تھا تو نواز شریف صاحب یہ منظوری دے چکے تھے کہ جی بالکل ہمیں یہ منظور ہے. تو ابھی کوئی ہم منظوری نہیں دے رہے، ابھی تو ایکچولی یہ ایک ٹیکنیکل چیز بیچ میں آ گئی، کسی نے پوائنٹ آؤٹ کی، تو وہ ٹیکنیکل جو ہرڈل ہے کہ قانون موجود نہیں ہے، اس کو قانونی شکل دینی ہے، تو ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ایکچولی جو باجوہ صاحب کی جو منظوری تھی اس کے لیے تو ہم پہلے ہی حالات ایسے ہیں اور کوئی ہمارا اختلاف نہیں، ہم تو یہ طے کر چکے ہیں پہلے ہی. انہوں نے اس بات کو ڈیفینڈ کیا تھا. یہ ایک بیسیکلی CBM تھا، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، کہ کس طریقے سے جو ہے معاملہ وہ ٹھیک ہو جائے. اچھا، اب اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں. شہباز صاحب بھی چلے گئے باہر بھائی جان کو علاج کروانے کے لیے. بیچ میں ساری چیزیں جو ہے نا میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی میں دوسرے حصے کی جانب جا رہا ہوں. اچانک جس وقت فلائٹس بند ہو رہی تھی واپس آ گئے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ گئیں شاہد خاقان عباسی کے گھر، ان کی ضمانت ہوئی. نواز شریف صاحب نے سگنل دیا کہ وہ جو سارے ہمارے جو بچے ہیں جو میرے بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے وہ ذرا آ جائیں مارکیٹ میں. لیکن اب میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی جو جن کے ساتھ کھڑے ہو کے نون لیگ کا بیانیہ کیا ہے، مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ نون لیگ کا بیانیہ وہی ہے، ووٹ کو عزت دو، وزیر اعظم نواز شریف. شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور پیچھے سے وہ جو خرم دستگیر صاحب ہیں وہ بھی نظر آ رہے تھے. یہ یعنی یہ پورا وہ سین ہے، ساری ویڈیوز بھی اویلیبل ہے. میں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے میں وہ ساری چلا نہیں رہا، لیکن لوگوں کو یاد ہے ساری باتیں. ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو ذرا گفتگو سنواتا ہوں، ذرا یہ سنیے شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو. آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی یہ بات سنی کہ کوئی محاذ آرائی نہیں تھی، نہیں ہے، اور اگر کوئی محاذ آرائی ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم اسے ختم کر دیں گے. ذرا نواز شریف صاحب کا جو آپ نے شاٹ چلائے ہیں نا وہ ذرا دوبارہ چلوائیں. یہ ان کی یہ تقاریر، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ تو مسلم لیگ نون کی کبھی کوئی محاذ آرائی تھی نہیں. اچھا، یہ میں نے ٹائم تھوڑا سا آپ کا اس لیے لیا ہے کہ یہ وہ فیکٹس ہیں جن پر پاکستان کی پولیٹکس پچھلے 2-3 سال چلتی رہی. اور یہ ٹرموائل جو تھا مسلم لیگ نون کے لیے، بہت سارے مسلم لیگ نون یہ مانتے تھے پرائیویٹ کنورسیشنز میں، اور کہتے تھے کہ جو نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ ہے، جو ابھی میں مریم نواز صاحبہ کا وہ شارٹ نہیں سنوایا، میں تو اچھی بات نہیں ہے اپنے اداروں کے بارے میں اس طرح سے گفتگو میں چلاؤں، لیکن یہ بھی جو میں نے چلائی ہے، یہ میں نے اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ پولیٹکس چل کیا رہی ہے، اس وقت ہو کیا رہا ہے.
لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی محاذرائی نہیں تھی اگر، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے اس وقت بہت قریبی تعلقات ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اس وقت پارٹی کے صدر بن جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک راہ بنائی جا رہی ہے. اگر یہ بیانیے میں تبدیلی آ گئی نا بہت بڑی. نہیں، اب مسئلہ یہ ہے، اور گندہ اس وقت شہباز شریف ہو رہے ہیں. شہباز شریف نے یہ اگر انفارمیشن دی ہے، یہ جو آرٹیکل آیا ہے اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کابینہ کے نام تک بھی جو تھے وہ ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں، تو وہ کون اور کس کے ساتھ ڈیسائیڈ کر رہے تھے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے تو پوری مسلم لیگ نون کو یہ میسج دیا ہے کہ میں آج سے 2 سال پہلے بھی جو نیگوشیٹ کر رہا تھا وہ صحیح بات تھی، ہم حکومت پر جانے کے بہت قریب تھے، لیکن جو وڈے بھائی جان کا جو بیانیہ ہے نا وہ اس نے ہمیں دور کر دیا ان تمام اداروں سے، اور پھر اس کے بعد وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی، اور وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے مسلم لیگ نون اقتدار میں ہوتی. جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ کے ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو کہ اگر آنے والے وقتوں میں تمہیں چوائس کرنی ہو تو چوائس میری کرو، اس لیے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا اور ہم لوگ بالکل کابینہ بھی طے کر چکے تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں بہت سارے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا. رانا تنویر صاحب نے یہ بات میڈیا میں کہی ہے کہ انہوں نے نہیں سنی، انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کا جو انٹرویو کالم کی صورت میں شائع کیا ہے سہیل وڑائی صاحب نے، وہ انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ بات ان کے ذاتی علم میں ہے کہ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ کابینہ کون ہوگی اور نون لیگ. تو شاید خاقان عباسی اس چیز کو رول آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں 31 مئی تک تو تھا. نہیں، میں آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ سمجھے پالیٹکس ہے نا، آپ مجھ سے یہ بات کہلوانا چاہ رہی ہیں کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. پالیٹکس میں چلیں جھوٹ، میں غلط بات کہہ رہا ہوں، میں وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، میں ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ان کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی سیاسی مصلحت یہ ہے کہ اس وقت وہ یہ بیان دیں، میں اس کو اس طریقے سے کر لیتا ہوں. اب آپ میری اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی؟ یہ بات نواز شریف صاحب کو بھی روز روشن کی طرح اب عیاں ہو چکی ہے. ان کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ ان کو جن لوگوں نے اس طرف دھکیلا وہ سوچ، وہ اپروچ غلط تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں آ کے، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ سارے ایم پی ایز ایم این ایز پنجاب کی ایک پوری تاریخ ہے. راتوں رات یہاں پہ تو پوری اسمبلی، غلام حیدر وائیں صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور راتوں رات اسمبلی تبدیل ہو گئی تھی. یہ تو ادھر کوئی اصول کی پالیٹکس تو نہیں ہے، یہی جو رتھلیس پالیٹکس ہے، ہارٹ لیس پالیٹکس جو ہے، جب سیاست کاروبار بن جائے، جب سیاست لوگوں کی خدمت کی بجائے اپنے کاروبار کے اضافے کا نام بن جائے تو پھر یہی ہوتا ہے. جو بھی وہ اگر آپ کسی فکر سے، کسی فلسفے سے باہر ہو جائیں اور آپ کا مقصد صرف مال بنانا یا اقتدار لینا ہے تو پھر یہی سیاست ہوتی ہے جو اب ہو رہی ہے. اب شاید خاقان عباسی صاحب آ گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو فوج سے جھگڑا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی جھگڑا ہے تو بتا دیں، ہم اسے ختم کر دیں گے. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شہباز کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، ہم بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں. اور یہ دیکھیں اس میں اب باتیں کیا ہونا شروع ہو گئی ہیں. 18th امینڈمنٹ ہے نا، اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر دیکھیں، یہ جو کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو تقرر ہے بالکل، اور شبلی فراز کا جو تقرر ہے، یہ اس کے پیچھے ایک بڑی سائیکی ہے. خاص طور پر عاصم سلیم باجوہ صاحب کا بڑا ایک رول ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا تھا ڈان لیگز کے ایشو پر. راحیل شریف صاحب جانے سے پہلے ڈان لیگز کی فائل کو بند کر گئے تھے، اور اس میں وہ ظاہر ہے فوج کی ایک پالیسی تھی کہ وہ جو سول گورنمنٹ ہے اس کو پورا موقع دینا چاہتی تھی. فوج نے، میں آپ کو بتاؤں، کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ تھا، لیکن فوج نے کڑوا گھونٹ بھرا تھا، اس لیے کہ اٹ واز اباؤٹ فیوچر آف پاکستان، اٹ واز اباؤٹ فیوچر آف ڈیموکریسی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کر لیا، شاید ماضی کی تلخیاں ہوں گی یا شاید کچھ ایسے لوگوں کے مشورے پہ یہ سب کچھ ہوا، اگر ہم اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے تو اس سے پاکستان پر مزید دھبا لگے گا. انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی پاکستان کی فوج نے. میں آپ کو بتاؤں، کور کمانڈر اعلامیہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس ملک کی خاطر یہ زخم انہوں نے برداشت کر لیا، انہوں نے پی لیا. اور وہ جو ٹیم تھی ساری جو سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی، جنرل عاصم سلیم باجوہ اس کے ایک بڑے اہم رکن تھے، وہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ. اور باجوہ صاحب بڑا دل ہے قمر جاوید باجوہ کا. اب میں یہ بات کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے کہ آرمی چیف کی پتہ نہیں کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اگر آپ ڈیپلی دیکھیں نا تو جب وزیر خارجہ
نیو یارک میں یہ بیان دے کے آئے کہ ہاں جی ہمیں اپنے چارپائی کے نیچے صفائی کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے گھر کا جو ہے نا وہ پیچھے سے سانپوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے, تو یہ بڑا دل گردے کی بات ہے کہ آپ اس کو برداشت کرتے ہیں, ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو دیم. اچھا اب یہ جو ساری ٹیم آئی ہے نا, تو اچھا پہلے میں وہ جو اس وقت جو سیاست ہے مسلم لیگ نون کے اندر, دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. سرزانہ تنویر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ پروونشل اٹانومی کو چھوڑ دیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں یہاں پر 18th امینڈمنٹ میں جس کو دور کرنے کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں, اس میں آپ اصلاح کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. چودھری شجاعت صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو بعض جو ترامیم ہیں وہ آنے والی نسلوں کو بے خبر رکھا گیا کہ ان ترامیم میں کیا ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے. اچھا پھر ایک اور جو بڑا ایشو ہے, وفاق قرضہ سارا وفاق لیتا ہے, آگے وہ صوبوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں صوبے پیسے نہیں دیتے, اور وہ جو قرضہ ہے وہ وفاق کو واپس کرنا ہے. تو یہ کیا ہے, ایک اس میں ایک ایسی ایک انوملی ہے جو پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے, تو اس کو دور کرنے کے اچھا یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی بن رہی ہے اس وقت اپوزیشن کے اندر. جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر ایک بہت بڑا گروپ, بڑے بڑے اہم ان کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور سسٹم کے اندر جو فلاز ہیں, سسٹم کے اندر جو انوملیز ہیں, ان کو ہم دور کریں. اور 18th امینڈمنٹ ایک ایسا نقطہ ہو سکتا ہے جس پر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں ایک کچھ غلطیاں تحریک انصاف کی حکومت کی بھی ہیں. جس وقت دسمبر میں لیجسلیشن کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت جو نیب کے جو طاقتیں ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں کی. میں اگرچہ ہمیشہ سے اس کا کریٹیک رہا ہوں کہ نیب کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں اور وہ بالکل جس کو چاہے پکڑ سکے, لیکن انہوں نے جی اس کے اختیارات لے لیے. سیاستدانوں نے کہا جی یہ ہو گیا, بیوروکریسی نے کہا جی وہ ہم کام نہیں کر سکتے اور وہ چلتا نہیں ہے, اور نیب کے اختیارات لے لیے ایک آرڈیننس کے ذریعے. اس دوران میں انہوں نے لیجسلیشن کرنی تھی, وہ لیجسلیشن نہیں ہوئی 3 مہینے میں. کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا وہ آرڈیننس لیپس ہو گیا. اس نے جو ایک حکومت کی طرف سے جو کوشش کی جاتی ہے اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے, اور لیجسلیشن کی بات ہوتی ہے, تو وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی یہ ایسا کر چکے ہیں. وہ لیجسلیشن ہو گئی, آرڈیننس لیپس ہو گیا, اب وہ اختیارات سارے نیب کو واپس مل گئے. اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ کمیٹی آپ نے پنجابی سے کہتے ہیں نا جی کمیٹی پہ گئی. اب جس کی کمیٹی پہ گئی وہ پتہ نہیں کب نکلے گی. تو وہ چیزیں اس لیے شبلی فراز صاحب کا چہرہ سامنے ہے, اسی لیے جو معاون خصوصی بنایا گیا عاصم سلیم باجوہ, ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں فخر امام صاحب کو بھی پہلے وزیر بنایا گیا. اب جو چوائسز. اچھا آپ کی بات ٹھیک ہے, میرا ایک سوال ہے یہاں پر, اگر آپ مجھے اجازت دیں. آپ نے کہا یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے, تو ایک طرح کا یہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے. اگر یہ فارورڈ بلاک بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو 2 پولیٹیکل بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کی کیا حیثیت رہے گی؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیا ان کو پتہ ہے اس چیز؟ میں آپ کو ایک بات دیکھیں, یہ شاید خاقان عباسی صاحب کو جو میں نے آپ کو شارٹ سنوایا ہے نا, اسی چیز سے بچنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے. یعنی کہ مریم مان گئی ہے. سارے مان گئے ہیں نا بھائی, اندرون خانہ سب. بلاول اتنا کیوں چیخ رہا ہے سر؟ نہیں, بلاول بھی دیکھیں وہ ان کی آپ چیخو پکار کا مقصد کیا ہے. وہ کہتے ہیں, ایک آپ ذرا تھوڑا سا پہلے آ جائیں, وہ کہتے تھے کہ عمران خان ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, سلیکٹرز نے غلطی کی ہے. یعنی وہ یہ کہتے تھے, یہ نہیں کہتے تھے کہ جی سلیکٹرز کا اختیار یہ ہونا چاہیے کہ نہیں, وہ کہتے تھے کہ سلیکٹرز نے غلطی کی ہے, شاید اختیار ان کا جو سلیکشن ہے وہ ہم ہوتے ہیں. شاید غور سے نہیں سنی ہے. کل سے جب سے عاصم باجوہ صاحب کی تعیناتی ہوئی ہے, وہ اس پوسٹ پر آئے ہیں, تب سے اب تک نون لیگ کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ جو انویزیبل فورسز تھیں وہ ویزیبل ہو گئی ہیں. تو وہ جو ان کا بیانیہ ہے, چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, وہ ایک اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ تو سر یہاں پہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن یہ آپ بلاول بھٹو کی وہ تقاریر بھول گئی ہیں جس میں وہ نواز شریف کے بارے میں کہتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. وہ تو سب ساتھ جمہوریت بھی بھول گئے تھے. نہیں, تو اب آپ دیکھیں, جو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہارٹ لیس پالیٹکس ہے. جب سیاست کسی مقصد سے, جب سیاست کسی منشور کے لیے کی جاتی ہے تو پھر انسان اپنی رائے نہیں تبدیل کرتا. ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی کے پھندے کو چوم لیتا ہے, وہ پالیٹکس ختم ہو گئی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاستدان ہیں ان کا مقصد یہاں پر اس وقت صرف یہ ہے
کہ یہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور یہ ان کے بیانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہ سیاستدان جو ایک بات پر کھڑا ہوتے تھے وہ انہوں نے پھانسی لے لی. بھائی مجھے یہ کہنے دیجئے, یہ مجھے کہنا پڑے گا, کوئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے. وہ جو پالیٹکس تھی جس وقت دنیا ڈیوائیڈڈ تھی, دو نظریے تھے, کولڈ وار تھی, ایک طرف غریب تھا دوسری طرف سرمایہ دار تھا, اور وہ اس وقت وہ پالیٹکس تھی. اب یہ پالیٹکس کیا ہے؟ مجھے کیا مل رہا ہے؟ سر اس وقت تو اپنی نفس نفسی کا عالم ہے, جس اب ہماری پالیٹکس بچے بس یہ اس وقت سب کے ذہن میں. پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جو بریک سے واپس آتے ہیں مزید حوالے سے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے پالیٹکس کے حوالے سے اور کس کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اپنا بیانیہ بدلتے ہیں, اور کہاں نون لیگ کا ایک بیانیہ تھا اور شاید خاقان عباسی کہہ رہے ہیں سانو بھی کچھ حصہ دے ہو. وہ کہہ رہے ہیں فوج سے ہمارا جھگڑا نہیں تھا. اچھا, لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے, اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ حکمران جماعت ایسے تمام لوگوں کے ساتھ گلے ملنے کے لیے تیار ہے. وہ تو کل کی تقرریوں کے بعد یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. نہیں, وہ تقرریوں کا ان سے وہ ایک علیحدہ تعلق ہے, وہ ایک علیحدہ کانٹیکسٹ ہم بتا چکے ہیں. جن لوگوں کی تقرریاں ہوئی ہیں اس میں شبلی فراز, کل بھی ہم نے کہا تھا, ایک پارٹی کے نظریاتی ورکر ہیں, شروع سے خان صاحب کے ساتھ ہیں. عاصم سلیم باجوہ ایک انتہائی پروفیشنل آدمی ہے. کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو ماڈرن ڈی جی ہے, جو ماڈرن آئی ایس پی آر ہے, ساری انہوں نے اس کو بلڈ کیا, اور پھر جو تھا وہ بھی اپ لفٹ کر دیا گیا تھا آفس, اور اس سے پہلے میجر جنرل تھا اس کا ہیڈ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے تھے. پھر جب عاصم سلیم باجوہ صاحب لیفٹیننٹ جنرل بنے تو بھی وہ آئی ایس پی آر کو ہی لیڈ کرتے رہے. تو اس میں وہ کیا سب جو خبر وہ ہے کہ سوال ہوا تھا ٹیلی تھون میں بھی نا, کامران شاہد صاحب نے سوال کیا تھا, حالانکہ اس میں یہ طے تھا کہ کوئی پالیٹکس پہ بات نہیں کرے گا, اس لیے کسی نے نہیں کی. لیکن کامران شاہد صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے خان صاحب آپ ناراض تو ہوں گے لیکن میں یہ سوال کرنا ہے مجھے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں گلے لگاتے شہباز شریف صاحب کو اور سارا, تو فنڈ ریزنگ ان کے بھی ساتھ آپ کر لیتے. تو عمران خان صاحب نے دو باتیں انہوں نے کہی تھی. ایک بات تو یہ کہی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ بھی ڈاؤن ہو جائیں, یہ بھی نہ آئے. لیکن پھر اگلا ان کا جو فکرہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ پیسے دے دیں, جس نے بھی آنا ہے آ جائے. اب دیکھیں, پیسے تو انہوں نے دینے ہی دینے, اور وہ لیکن ہر چیز کا ایک موڈس آپرینڈائی بنتا ہے, وہ ایک طریقہ کار نکال لیا جاتا ہے. اس وقت ایک جو پولیٹیکل کیپٹل کہتے ہیں منی کو, آپ کا جو سرمایہ ہوتا ہے, تو ایک پولیٹیکل کیپٹل بھی ہوتا ہے. تو پولیٹیکل کیپٹل اس وقت اگر آپ نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی آپ امینڈمنٹ ایسی لے آتے ہیں جو ماضی میں جو چیزیں رہ گئیں فکس ہونے سے, ان کو آپ فکس کر لیتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کا ہی بھلا ہو. اور یہ سوچ بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ڈان لیکس ایک بہت بڑا نشتر تھا جو پاکستان کی فورسز کو مارا گیا, لیکن انہوں نے اس زخم کو ایکسیپٹ کر لیا پاکستان کی خاطر. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس دفعہ نواز شریف صاحب کا وہ جو انٹرویو تھا سیریل المیڈا کو جو بعد میں دیا تھا ممبئی اٹیکس کے حوالے سے, وہ بھی انہوں نے لیٹ گو کیا تھا ایک طرح کا. نہیں, ڈیفینیٹلی وہ ایک ایشو تھا, وہ جو سارا ایشو تھا وہ بات آ کے ساری وہ جو پرویز رشید صاحب ہیں ان پر, اور وہ سارا سلسلہ وہ کر دیا. لیکن جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا, شادی تب ہوتی ہے جب دونوں راضی ہوں. جو اکثر کہتے ہیں جی وہ شادی, ہاں جی تیاری کیسی ہے, وہ کہتے ہیں جی 50%. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی میں راضی ہوں, اگلا بندہ راضی نہیں ہے. زبردستی کی شادیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ابھی نہیں, یہ زبردستی کی نہیں ہے شادی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں عمران خان کی پرسنالٹی, بہت سارے لوگوں نے پرسنالٹی کو ان کو پوری طرح سمجھا نہیں, اور وہ ان کو ایک روایتی سیاستدان سمجھ کے ان سے اسی طرح کا رویہ وہ ایکسپیکٹ کرتے رہے. انہوں نے بہت سارے جو کالم نگار ہیں انہوں نے کالم بھی لکھے. جہانگیر ترین کو بڑا, ابھی وہ چینل جو فردوس عاشق اوان صاحبہ پر روزانہ تنقید کرتے تھے, اب ان کو مظلوم بنا کے تو پتہ نہیں وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اور ویسے خبریں ان کے بارے میں بہت غلط بھی آ رہی ہیں, فردوس صاحبہ کے بارے میں نہیں آنا چاہیے ایسے کہ وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کوئی الزام جب تک ثابت نہ ہو نہیں. اچھا, اب جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے, عمران صرف پاکستان کا دوست ہے, عمران کا کوئی ذاتی دوست نہیں ہے. اگر انیل مسرت کہتے ہیں نا کہ میں یہاں پر پاکستانیوں کے لیے گھر بناؤں گا, تو وہ ایک پروپوزل لے کے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس میں اگر مل رہے ہیں
لو انکم لوگوں کو گھر تو ٹھیک ہے تم بنا لو. جہانگیر ترین صاحب نے بڑی کوشش کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ 2-3 ہفتے کا ٹائم دیا اس رپورٹ کو, 3 اور وہ مانگا انہوں نے FIA نے. یہ بند نہیں ہونے والی. یہ جو اس وقت لوگ بات کر رہے ہیں نا ریلیف مل گیا, نہیں, کوئی ریلیف نہیں ملا. ایک فورنزک آ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب آلریڈی اپنے طور پر یہ اعلان کر چکی ہے, ریفرنس وہ بھی اپنا کمیشن بن چکا ہے. کوئی کسی طرح کی کسی کو چھوٹ نہیں مل رہی. لیکن میں جس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کوئی جہانگیر ترین کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی. بہت سارے لوگ, علیم خان صاحب نے کہا کہ میرا اور جہانگیر ترین صاحب کا جہاز تھا. علیم خان صاحب بھی جیل میں گئے تھے, باہر آئے ہیں, وہ کلیئر ہوئے ہیں تو ان کو انہوں نے وزیر بنا دیا. عمران خان صرف پاکستان کا دوست ہے. کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ جی میرا عمران خان سے 20 سال کا تعلق تھا اور اب میں عمران سے یہ کہوں گا کہ اچھا یار یہ 2 نمبری مجھ سے ہو گئی ہے تو تم یہ کر لو اور مجھے وہ معاف کر دے گا. عمران خان کی ذات کی حد تک میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں بات, ان کا کوئی, اگر شہباز شریف, جو میں کرنا چاہ رہا ہوں بات, اگر شہباز شریف صاحب کوئی اس طرح کا تعاون کریں گے جس میں پاکستان کا جو نظام ہے, پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ فکس ہو جائے اور پاکستان کے اداروں کے اوپر جو یہ مڈ سلنگنگ ہے وہ بند ہو جائے, تو میں آپ کو یہاں پر یہ میں ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان ول ایکسیپٹ اٹ. یہ جو ان کے مخالفین ہیں نا وہ ان سے کیا کہیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو یس مین ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عمران خان کی اپنی پولیٹیکل ایکیومن ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عمران خان نے اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں. وہ کہیں گے اوپر سے کال آ گئی تھی, کیونکہ وہ خود ساری زندگی کالوں پہ کام کرتے رہے. یہ دیکھیں عمران خان اس وقت وہ فیس ہے پاکستان کا جس پر پوری دنیا اعتبار کرتی ہے اور اس کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں. یہ عمران خان کی جو اس کی جو حیثیت ہے نا اس کو کم کرنے کے لیے یہ کبھی یہ کہیں گے کہ جی وہ تو ابھی میں آپ دیکھیں, اب یہ کالم ایک چھپا ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا وہ اب عمران خان صاحب کو پولیٹیکل مات دینے والے تھے اور عمران خان صاحب نے بڑا خطرہ محسوس کیا جہانگیر ترین سے, اس لیے ان کو وہ اپنے آپ سے علیحدہ کیا اور یہ ان چکروں میں وہ پھنسے ہیں. مجھے یہ بتائیں, ایک شخص جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تا حیات پالیٹکس کے لیے نااہل ہو, MP نہ بن سکتا ہو, MNA نہ بن سکتا ہو, کسی اور کا محتاج ہو اپنی پالیٹکس کے لیے, اس سے عمران خان کو خطرہ ہو گیا تھا. یہ کون لوگ ہیں یار, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. کتنے خان صاحب جواب نہیں سن پا رہے تھے بیسکلی. بہت سے لوگ اب جہانگیر ترین صاحب پہ ریلائی کرنے لگ گئے تھے. پھر کچھ لوگ یہ بھی لکھتے ہیں, وہی لکھتے ہیں انفیکٹ وڑائچ صاحب, سہیل وڑائچ صاحب کے شاید بشرا مانیکا صاحبہ کی وجہ سے خان صاحب کے ساتھ تعلقات ان کے خراب ہوئے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, تھوڑا سا ذرا ماضی میں لے چلتا ہوں آپ کو. میں اسٹوڈنٹ تھا اور جرنلزم کا, یہ ضیاء الحق کے زمانے کی بات ہے, ابھی کالج میں تھا اس وقت, ابھی یونیورسٹی میں داخلہ بھی نہیں ہوا تھا. تو ایک انفارمیشن سیکرٹری بنے تھے جنرل مجیب الرحمان, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بہت کچھ اس وقت کی حکومت نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, کوئی مالی بے قاعدگی نہیں ملی تھی. تو یہ ایک انفارمیشن کا جو اجلاس تھا اس میں یہ طے ہوا کہ کیونکہ اب آصف علی زرداری کی شادی ہو رہی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو سے, تو بے نظیر پہ اگر ہم بات کریں گے کوئی یقین نہیں کرے گا, تو ایسا کریں آصف علی زرداری پر آپ ایک دروازہ کھول دیں الزامات کا. اور اس وقت جو بعد میں حسین حقانی صاحب جن کو محترمہ نے اپنے ساتھ ملایا تھا وہ نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر تھے, اور یہ جو ٹرم ہے نا مسٹر 10% یہ حسین حقانی صاحب نے کوائن کی تھی فار آصف علی زرداری. ٹھیک ہے, اب اسی طرح کیونکہ وہ اس وقت محترمہ پر کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار ہی, سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ محترمہ کرپٹ ہو سکتی ہے. اب کیا ہوا, آپ عمران خان پر تو ڈائریکٹ اسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے ایمان ہے, وہ بے ایمان نہیں ہے, تو اب کیا کریں گے, او جی یہ تو سب ان کی اہلیہ چلا رہی ہے. ان کے خاندان پر جو بات کی جاتی ہے نا وہ عمران خان کے قد کو کم کرنے کے لیے, اس لیے کہ تنقید کرنے والوں کو عمران خان پر کوئی تنقید نہیں ملتی تو وہ ڈال دیتے ہیں جی عثمان بزدار تو جی ان کی پرچی ہے. یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے بارے میں بھی یہ تھا کہ دیکھیں جی وہ ان کے گھر تک پہنچ گئی, وہاں سے پرچی لے کے آئی. یار خدا کا خوف کریں. مقصد یہ ہے کہ عمران خان خود کچھ نہیں ہے, سب کچھ جو ہے نا اس کے ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں وہی اس کو چلا رہے ہیں, وہی سب کچھ فیصلہ کر رہے ہیں, اور خان تو ایک بس مادو ہے, بالکل اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں ابھی ان کو سمجھ جانا چاہیے جس انداز میں کتنی نمبر گیم کم ہے عمران خان کی, لیکن کہیں پہ اس نے اپنی کابینہ میں تبدیلیاں, یہ مافیا وہ مافیا, یہ سارا, اگر کرونا نہ ہوتا نا علینا تو میں آپ کو بتاؤں یہ سارے کے سارے لٹکے ہوتے چوکوں میں. یہ صرف کرونا کی وجہ سے, اس لیے کہ توجہ گورنمنٹ کی ادھر چلی گئی ہے.
لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ جو 18th امینڈمنٹ کا ایشو ہے اس کا تعلق گورننس سے ہے, بہت سارے ان شعبوں سے ہے جن کا تعلق پاکستان کے عوام سے ہے. میں شروع میں نے بھی یہ سمجھا اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے, میں نے یہ کہا بھی صحیح, لیکن جب میں نے تھوڑا سا کچھ لوگوں سے بات کی تو مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ اس وقت جو بہت بڑا کرائسس ہے گورنمنٹ کے لیے وہ گورننس کا کرائسس اس لیے ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ میں جو بہت ساری چیزیں چلی گئی ہیں گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی, آپ نے کہا کہ اگر شہباز شریف صاحب اگر کوئی ارینجمنٹ کر پائیں یا چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر پائیں تو عمران خان صاحب انہیں گلے لگا لیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ان حالات میں کر پائیں گے, لیکن اپوزیشن جتنے بھی لوگ ہیں وہ جبارہ کر رہے ہیں, ٹیلی فونک کال بھی انہیں کے ساتھ ہو رہی ہے. خیر جی, پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے, جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, کا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سمیع صاحب, جو آپ نے کہا کہ ارینجمنٹ اور سیٹلمنٹ کے حوالے سے اس وقت جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں بڑی بڑی, بلاول ہو گئی ہیں, باقی سب وہ رابطہ تو کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے. دیکھیں, میں نے پہلے جو بات میں آپ کو وہ وضاحت کر دوں کہ اگر شہباز شریف صاحب وہ سٹیپ اٹھاتے ہیں جو اس وقت پاکستان کو ریکوائر ہیں, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان کسی کے بارے میں پریجڈس اس کا نہیں ہے. اگر کوئی پاکستان کے لیے چیز فائدہ مند ہے تو وہ اپنے پرسنل لائکس ڈس لائکس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے he will go for that, اور یہ اس کا اپنا ڈیسیژن ہے, وہ بیکاز ہی از فار پاکستان, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, سیاست کی میں آپ کو, آج سلمان مسعود صاحب نے ایک بڑا زبردست کالم لکھا ہے نیشن میں, ویسے وہ نیو یارک ٹائم کے لیے بھی کام کرتے ہیں, اس میں انہوں نے یوسف رضا گیلانی کا ایک واقعہ لکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب وفاقی وزیر تھے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے ضیاء الحق کے زمانے میں, تو جو پیر پگاڑا صاحب ان کے انکل تھے, تو پیر پگاڑا نے کہا یوسف رضا گیلانی سے کہ آپ کیوں نہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے کوشش کرتے. تو وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں میں کوشش کرنے لگ گیا, ایم پی ایس سے رابطے یہ وہ, حالانکہ نواز شریف صاحب بڑے دوست تھے, ان سے تعلق بھی خراب ہوئے, لیکن کچھ لوگوں کی جب حمایت حاصل ہوئی تو میں واپس آیا اور پیر پگاڑا صاحب سے میں نے کہا کہ وہ انکل, وہ جو آپ نے مجھے کام دیا تھا نا وہ میں نے بڑی حد تک کر لیا. تو وہ کہنے لگے کہ آگے سے پیر پگاڑا ہنس پڑے اور انہوں نے کہنے لگے کہ بھتیجے, وہ جو ہم نے آپ سے یہ بات کہی تھی وہ ہم ذرا نواز شریف کو کچھ تھوڑا سبق سکھانا چاہتے تھے, تو آپ نے جو کام کیا اس کے نتیجے میں ہم نے پورا سبق سکھا دیا. تو اس لیے شہباز صاحب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی نے ان سے کوئی بات کی تھی تو اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ناؤ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا شاید خاقان کے ذریعے کہیں شہباز شریف صاحب کو سبق سکھا دیں, ان کو بلا رہے ہیں شوگر کیس میں. کر رہی ہیں. دیکھیں اس وقت ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال ایسی بن گئی ہے کرونا کی وجہ سے اور اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے, اگر گورنمنٹ کے ساتھ شہباز صاحب چلے گئے تو یہ بہت بڑی تعداد ایم این ایس کی, ایم پی ایس کی ان کے ساتھ چلی جائے گی. تو وہ, اور ان کو یہ بات وقت نے سکھا دی ہے کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اب وہ کیا کریں؟ اب یہ شاید خاقان عباسی کی میں نے آپ کو گفتگو سنائی ہے, وہ کہتے ہیں فوج سے اختلاف ہی نہیں ہے, کوئی ہے تو بتا دیں ہم دور کر لیں گے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ پیپلز پارٹی میں بھی یہی سوچ ہے, اور اگر اس سوچ, دیکھیں یہ مجبور ہو گئی قیادت, اس لیے کہ جن لوگوں نے 5-5 کروڑ پیسے لگائے, دیکھیں آپ نے ٹکٹ کوئی ایسے لوگوں کو تو نہیں دیے جو کوئی نظریاتی ورکرز تھے, اور پھر نظریات تھے کہاں؟ یہ سب سرمایہ داروں کا ایک کلب ہے, اور وہ اپنی انویسٹمنٹ بچانے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے آگے کہ بی بی کچھ کرو, سانو کی لبے گا, ایسی تھپڑاں کھانیاں نے, ایسی جڑے 10 کروڑ روپے دے ایم این اے بنے ہیں کہ سون کھان نہیں بنے ہیں, تو بھائی وہ سون نہیں کھانے کے لیے تیار, تو کیا ہوگا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے بےتابیاں بڑھتی جا رہی ہیں, اور دوسری طرف جو مورے جس انداز میں شطرنج کی جو بازی ہے عمران خان سیٹ کر رہے ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس لیے میں بہت سارے جو ہمارے کالم نگار ہیں میں ان سے کہتا ہوں ذرا احتیاط سے بات کریں, کچھ پتہ نہیں کل آپ کس کو کس کے ساتھ کھڑا دیکھیں, کس نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. دیکھیں ملکی حالات کا تقاضا ہے. آپ اس وقت اسرائیل کے اندر وہ اپوزیشن اور نتنیاہو کا الائنس ہو گیا, آپس میں انہوں نے طے کر لی, ہر چیز مل بانٹ لی ہے. یہاں پر بھی آپ کو, اور پھر عمران خان صاحب کی ایک بات دیکھیں, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں نا, ایک بات, قومی اسمبلی ایک زبردست فورم ہے الیکٹڈ لوگوں کا,
کوئی اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں سے تو کسی علیحدہ لیکن سر آپ ہمیشہ کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیں قومی اسمبلی میں. آپ ہمیشہ ایک چیز کہتے رہے ہیں, اپوزیشن تو ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ آئیں آ کے بیٹھیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں, قومی اسمبلی کا سیشن چلائیں, لیکن ہمیشہ آپ کی طرف سے آتی تھی بات کی آتی تھی کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہمارے جو کیسز ہیں ان کو معاف کر دیا جائے. تو اب دوبارہ یہ بات نہیں آئے گی, نہیں آئے گی نا. اب بات ان کو سمجھ آ گئی ہے, اب کیسز کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, کیسز چلتے رہیں گے. دیکھیں نا اسی لیے یہ ہوا تھا ارینجمنٹ بیچ میں کہ نیب سے اختیارات لے لیے گئے تھے سیاستدانوں اور وہ سارا, اس کو سمجھیں آپ, یہ پالیٹکس ہی ساری. پتہ چل گیا. تو ابھی وہ آرڈیننس پھر لیپس کر گیا. ہاں بالکل لیپس کر گیا. تو وہ ڈنڈا جو ہے وہ پھر ادھر کہیں کھڑک رہا ہے. اب یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ کس میں لتھڑے ہوئے ہیں. مال تو بنایا ہے نا سب نے. اب اگر وہ یہ پھر خفا ہوتے ہیں میری اس بات پہ تو ہوتے رہے, مال تو بنایا ہوا ہے. لیکن میں جو بات کر رہا تھا نا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ قومی اسمبلی ان کے پاس ایک ایسا فورم موجود ہے پاکستان کا جہاں پر انہیں صرف وہ ان کی موجودگی کی ضرورت ہے. یہ سب ملاقاتیں وہیں پہ ہو جائیں گی, سب سے گفتگو وہیں پہ ہو جائے گی پاکستان کے لیے. اور اس وقت اپنی قیادت پر وہ تمام جو ایم این ایز ہیں وہ دباؤ ڈالنے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ جو شاید حقان عباسی صاحب کا بیان ہے کہ ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, کوئی ہے بتائے تو ہم ختم کر دیتے ہیں, آپ کا خیال ہے یہاں بھی انہوں نے مار دی ہے بڑک؟ ایسا نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں شہباز صاحب سے اس کی وضاحت لوں گا. بھائی وضاحت آپ لیں گے شہباز صاحب سے تو وہ یہ وضاحت یہی کریں گے نا کہ بھائی یہ میں سب مطلب ہے ادھر تو ہم بیٹھے ہیں تو آپ کیسے بات کر. اب جھگڑا یہ ہے کہ یہ جو بات چیت ہونی ہے یہ کون کرے. مریم صاحبہ کہتی ہیں ہمارا گروپ کرے. شہباز صاحب نے جو پتے لگائے ہیں, جس انداز میں انٹرویو دیا ہے, انہوں نے پوری پارٹی کو بتا دیا کہ میں تو پہلے بھی یہ کام کرنے لگا سی. ادو بھائی جان دا بیانیہ, اب لوگوں کو پتا ہے کہ بیانیہ کس نے دیا بھائی جان کو. سب لوگ, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ کا سخت رویہ تھا جو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, جس نے نواز شریف صاحب پہلے ہی کچھ تھوڑے سے تیار تھے اور پھر مریم صاحبہ کو کیونکہ پرویز رشید صاحب, عرفان صدیقی صاحب اور اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے دبوچا ہوا تھا. اور نواز شریف صاحب ان کو اوکے کرتے تھے کیونکہ نواز شریف کی آنکھ سے اشارہ ہوتا تھا اور جو وہ چاہ رہے ہوتے تھے ارد گرد کے لوگ طوطوں کی طرح بولنا شروع کر دیتے تھے. اب انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب جو اقتدار کا طوطا ہے نا وہ کاندھے پہ اس طرح بیٹھے گا. لیٹس سی سر, انفولڈ ہوں گی بہت سی چیزیں اور بہت سے ایونٹس ہوں گے آنے والے دنوں میں, لیکن آج کے پروگرام سے ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.